شہر کراچی میرے شہر سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو البعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيار في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود آیت درود پڑھی گئی ہے، آہستہ ہی پڑھیں لیکن پڑھ لیجیے۔ اجازت ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمة۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔
बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत से दुर्द व सलाम मनक़बत अहले बैत व सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ज़िक्र करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। वक्त इस बात का तकाज़ा नहीं करता कि कोई तबालत गुफ्तगू की जाए। मुझसे कबल हमारे बुज़ुर्गों ने नफ्स मसला पर और जो आज का जलसा जिस बात का तकाज़ा करता है उस पर इशारतन भी और तफसीलन भी गुफ्तगू की। मैं और आप असलन जिनके फैज़ान और इरशादात से मुतमत्ते होने के लिए और उनके इरशादात और तालीमात की के ततब्बु और इक्तदा के लिए जमा हुए हैं। मेरी मुराद यादगार असलाफ बक़ियतुस्सल्फ़ फ़ख्रुल ख़ल्फ़ हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद इरफ़ान शाह साहब मशदी मूसवी काज़मी अतालल्लाहु बक़ाअहू की ज़ात मुबारका है। कसीर तादाद में मशाइख़ इज़्ज़ाम सादात किराम ज़िदा मजदुहुम ज़िदा उम्रुहुम तशरीफ़ फरमा है। मुझ जैसा हिचमदा यकीनन इस बात की अहलियत नहीं रखता कि इन बुज़ुर्ग सादात की मौजूदगी में और जय्यद उलमा जो मेरे असातिज़ा के मकाम पर हैं, मैं दिल से उनका अदब करता हूँ। और ऐसी इल्मी दर्सगाह कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का निशान है, अख्तर को मुझ जैसे फ़कीर को यहाँ पर हाज़िरी देना ही अपने लिए एक शर्फ का मकाम है। और इतने जय्यद मशाइख़ इज़्ज़ाम और सादात किराम जिनका तारुफ मुझसे पहले किया गया, और मैं तमाम की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह शाह साहब गुफ्तगू फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया, और हम इस बात का मुकम्मल इजहार करते हैं, ऐलान करते हैं कि हमें हज़रत शाह साहब की तहक़ीक़ पर पूरा एतमाद है। और ये महज अक़ीदत नहीं, अक़ीदत ही है जो तफ़हीम के दरवाज़ों को खोल रही है और बात को समझने के लिए शरह सदर हो रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो हज़रत के इंटरव्यू जो हुआ वो एक शाफ़ी काफ़ी और एक खुली किताब के मानिंद है। मैं चंद गुजारिशात सिर्फ, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत के हवाले से मुझे हुक्म हुआ, बिलखुसूस हुज़ूर सैयदुस सादात हज़रत सैयद महफूज शाह साहब क़िबला मशदी दामत बरकातुहुल आलिया का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हुक्म फरमाया कि तुम कुछ बोलो। देखिए, इस महफिल को और इससे पहली महाफिल को मैं बच्चों को मुखातब करना चाहूँगा कि जो किसी निस्बत से हमारा अदब करते हैं तो वो निस्बत मसलक है और अक़ीदा है। तो आपको कहीं पर ठहरना होगा और बात को समझना होगा और उस पर गौर करना होगा। अहले सुन्नत व जमात का मसलक यही है कि मुतवस्सिततुन बैन रिव्ज़ वल खुरूज। ये कभी नहीं हो सकता कि ज़िक्र सहाबा की बिना पर अहले सुन्नत को कोई खारजी कह दे। तो इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि ज़िक्र अहले बैत की मजालिस पर कोई शिया कह दे। तो तवाज़ुन रखें, खुदा के वास्ते तवाज़ुन रखें। आप जिस उम्र में हैं वो उम्र हम गुजार कर आ चुके हैं।
اور ہمارے اکابر جس جگہ پر ہیں اس طرف ہم اپنے سفر کو لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہماری زندگی اللہ نے لکھی ہے تو پھر استقامت کے ساتھ ان کے خطوط قدم کی اتباع کرتے ہوئے ہم آگے چل سکیں. لہٰذا جو بچے انٹرنیٹ پر دیگر جگہ پر محبت کرتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ عمر ہے آپ کی سنبھلنے کی. بے لگام تحقیق کی طرف نہ بھاگیں، بے اعتمادی کی طرف نہ جائیں، تشویش کی طرف نہ جائیں، اپنی تھوڑی سی تحقیق کو معیار نہ بنائیں. جو حضرات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان کی پوری زندگی سامنے موجود ہے. سید عرفان شاہ صاحب قبلہ کی پوری زندگی موجود ہے. تو لہٰذا کہیں پر بات اجمالی ہوتی ہے، کہیں تفصیلی ہوتی ہے. اگر آپ تک کوئی میسج اجمالی پہنچا ہے تو سوء ظنی کیوں؟ یہی چیز کو بد مذہب ہمارے مسلم اکابر کی ایک عبارت کو پیش کرتے ہیں تو ہم جواباً توضیح کی عبارت پیش کر دیتے ہیں. تو یہ توضیح تلوی جو لکھی گئی اور بنائی گئی اور توضیحات اور شروحات ہوئی وہ اس لیے ہوئی تاکہ ماتن کے علم کا جو رسوخ ہے وہ بات اجمال میں کر گیا تو کہیں وہم پیدا نہ ہو تو اس کی وضاحت کر دی گئی. تو لہذا یہ نہ کیا جائے. ہم ڈانٹ نہیں رہے، آپ ہمارے ہیں، سنبھلیں اس مسئلے پر آپ اور نفس مسئلہ پر غور کریں آپ. اب میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عصمت عصمت عصمت، اس پر شاہ صاحب کے جو ارشادات ہیں اس کی ہم اتباع کرتے ہیں. بارہا وضاحت اس بات کی ہو چکی ہے کہ عصمت شرعی کیا ہے، جو تقاضۂ وجوب ہے، اور جو حفاظت ہے اس پر لفظ عصمت بے اعتبار لغوی بیان جواز ہے. اس کو بار بار کیوں کوریدا جاتا ہے؟ نہ کہیں ایسا. اپنی بات کو سمجھیں، جہاں پر بات ہے اس کو وہیں رہنے دیجیے. اس بات کی بنا پر مزید بات کو نہ کیا جائے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا لیکن یہ بد مذہبوں کا طریقہ رہا ہے کہ ایک بات اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے میں اس کو بالکل اس جملے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں دوسرے مفہوم پر، کیونکہ اتنی نزاکت بھی ہے، اتنی نزاکت مزاج میں آ چکی ہے کہ 5 منٹ کی بات کو 1 گھنٹے کے کھول کر بیان کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بات میں توضیح اور اس پر مفہوم مخالف نہ نکالیں. وضاحت ہم کر چکے ہیں. ہماری ساری توضیحات جو سارے علماء بیٹھے ہیں مطلع القمرین کی ایک ایک عبارت کی ہم تائید کرتے ہیں اور وہ پوری زندگی ہم نے اس پر گزاری. رد الرفضہ کی مکمل تائید پوری زندگی. آج ہمیں گالیاں بھی دنیا سے پڑی تو اسی کتابوں کی اتباع کی وجہ سے جو ہمارے لیے شرف ہے. اور اگر آج ہم جیسے لوگ جن کو اگر ہاتھ چوم بھی کوئی لیتا ہے تو یہ شرف ان اکابر کی اتباع کی ہے. تو لہٰذا میں صرف کتابوں کا نام لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مطلع القمرین اس کی ساری سطریں ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہمارا منشور ہے. رد الرفضہ ہمارا منشور ہے. لیکن امام اہل سنت نے جو انصاب پر مکمل مقالے اور ارادت الادب پر کے نام سے جو پورا سادات کی عظمت پر، نسب اور شان پر بیان کیا ہے وہ بھی ہماری ادب کا بیلنس ہے. لہذا بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. معصوم بنا دیا؟ ارے کہاں معصوم نہیں. خیر آپ دیکھیے، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، معصوم بنا دیا؟ نہیں بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، معصوم بنا دیا؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. کیوں ہر لفظ کا اور ہر تحقیق کا، اور اس شخصیت کے لیے جس نے پوری زندگی اہل سنت کے محاذ پر، اس کے معتقدات پر پہرا دیا، نہ کریں. آج سارے مشائخ اس بات کو قبول کر رہے ہیں اور یہ ہے بھی. یہ ایک موقع مل گیا بیٹھنے کا، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہمارے لیے ہو گیا ہے. اللہ تمام ہمارے مشائخ اور سادات قرآن استانوں کو آباد رکھے. ہم انہی سے ہمارا تعارف ہے. ہم انفرادی طور پر کوئی شے نہیں، چاہے ہم کتنے بڑے بھی کر و فر والے ہو جائیں، ہم تنہا کچھ بھی نہیں. اس لیے اہل سنہ الجماعہ ہے. اور یہ بات ہمیں عرفان شاہ صاحب جیسے بزرگوں نے پوری زندگی سنبھالی کہ جس کی وجہ سے ہمارا مزاج ہوا کہ اس چیز کو پڑھا جائے اور اس کی تحقیق تک پہنچا جائے.
اور اس کو پایا جائے جس کی طلب پیدا کی جا رہی ہے. تو لہذا اگر ان چیزوں پر اعتراض ہے تو پھر آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس میں تو ثابت ہو گئی. پھر اس کو نکالیں. پھر آپ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہا جی یہ بھی کوئی رمز ہو گیا. ایسا نہیں ہے. پھر تو جب ہم دماغ میں ایک نقطہ ڈال دیں گے تو ہر جگہ وہ کالا ڈاٹ ہمیں نظر آ رہا ہوگا. لہذا جب جی اب آپ دیکھیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو بد مذہبوں کا ایک ٹولہ شیعہ لکھنے پر لکھا، اس کی پوری کتابیں اس پر. کس بات پر؟ ان چیزوں کے اوپر کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی عزت صحابہ، ناموس صحابہ اس پر پہرا دیا، اور ان کا نام ہی یعنی امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں، ایک حق کی نشانی ہے. اور وہ ہر دور پاک کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں ان کی مختلف جگہوں پر لگتی ہیں، کام وہ ایک ہی مشن کا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہاں پر مجمع میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص سمجھ کر پھر عصبیت کا تانا ایک دوسری جہت سے نہ آ جائے. آپ نے ان کا نام کیوں لیا؟ تو میں نے کہا ان کا نام اس لیے لیا کہ وہ سلسلہ عشریہ کے بھی چوکیدار ہیں، ماتریدیہ کے بھی چوکیدار ہیں، روحانیت میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے بھی چوکیدار ہیں، اور اندر تک پہنچنے کے لیے چوکیدار تک پہنچا جاتا ہے. انہوں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو ان کو آپ کسی فرد شخص کے نام سے نہ لیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے جو تحقیقات کی یہ ساری نہریں آ کر جمع ہو کر آئی ہیں، اس کا ایک وافر حصہ آپ کی ذات مبارکہ سے جاری ہوا. کیونکہ آپ کو مجدد کا لفظ بھی کہا گیا، اور مجدد محرف نہیں ہوتا، وہ باغے پہنچانے والا ہوتا ہے، مثل پرنالے کے ہوتا ہے. تو لہذا ایک جانب سے یہ بھی نہ ہو کہ آپ مولوی صاحب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو. توجہ ہے آپ کی. لہذا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، چاہے گرڑا مقدسہ ہو، چاہے اجمیر مقدسہ ہو، چاہے ماہریرہ مقدسہ ہو، چاہے سرہن مقدسہ ہو، چاہے علی پور شریف مقدسہ ہو، چاہے بھکی شریف مقدسہ ہو، ہم تو وہ ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں. پوری زندگی یہی کیا. تو لہذا یہ وقت ہے اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کا، اور اپنی طرف سے ایک نظریہ بنا کر اس کی ٹوں میں نہ لگنے کا. اور جو لوگ لگے ہیں انہوں نے امام احمد رضا پر شیعت کا بھی فتویٰ دے دیا، حالانکہ ان کی کیا تحقیقات ہے وہ آپ کے سامنے. توجہ ہے. ادھر سے رافضی یہ پڑھتا ہے تو ناسبیت کا فتویٰ دیتا ہے. تو لہذا جب تک وہ بنیادی معتقدات جس کے وہ معترف ہیں، ہر جگہ تھوڑی کتابیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہوں گے کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ. بھائی میں نے یہ بڑے مجمع میں شعر پڑھ دیا کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، تو اس شعر کے ساتھ میری پوری زندگی جن کے ہاتھ پر میں بیعت، جن کا نام لے رہا ہوں، جن کی تحقیقات پڑھ رہا ہوں، اس کو شامل کر کے آپ اس کی تفہیم کریں گے نا. یہ لفظ معصوم صرف منہ سے نکلا اور آپ نے پکڑ لیا، وہ کس معنی میں؟ کہ کتابوں میں نہیں، کہ اس معنی میں ہے. تو میں نے کہا یہ بندہ بھی اسی معنی میں بات کر رہا ہے، کیوں یہ بات کی جائے؟ تو لہٰذا میں ڈانٹنے کے لیے، الجھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتا. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فکروں کو درست کر کے جو اصل مسئلہ ہے اس طرف آنے کی کوشش کیجیے. بات کو سمیٹتے ہوئے میں صرف یہ بات دردانہ طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک طوفان ہے. معصوم معصوم میں نے کہا پہلے کہہ دیا بھائی، معصوم شرعی. لو پھر میں کہہ دیتا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ دیں 15 منٹ، میں صرف یہ کہتا رہوں گا. معصوم شرعی انبیاء کے لیے ہے، حفاظت جو ہے وہ اولیاء صالحین کے لیے. معصوم شرعی انبیاء کے لیے ہے، قطعی ان کے لیے ہے، وجوب ان کے لیے ہے، ان کے لیے جواز ہے، غیر قطعی ہے. میں نے کہا یہی کہتے رہوں پھر مسئلہ مکمل ہو جائے گا. کہاں لے جا رہے ہو بات کو؟ لہذا فر من المطر وقام تحت المزاب والی پالیسی نہ کریں، مسئلے کو اس کی نوعیت پر رکھ دیا جائے. اب آئیے حدیث کی طرف. میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جو مسائل کو ذکر فرمایا، ابھی بھی بات گویا کہ ذکر کی گئی تھی،
اور سادات کے ادب کے حوالے سے، وہ ادب ہی تقاضا ہم سے تھا. جہاں پر حدیث ثقلین آئی ہے وہاں ہمارا رب سے مقابلہ بھی اسی پر ہے کہ حدیث ثقلین میں مقام اہل بیت محبت ہی کے لیے ہے. یہی اہل سنت کے معتقدات ہیں، وہ انبیاء کی طرح مستقل ہونے پر نہیں، محبت ہی کے لیے ہے. تو جب محبت ہی کے لیے ہے تو پھر اس کے کچھ ناز بھی ہوتے ہیں. محبت تقاضا تعظیم ہے، محبت میں برابری آ گئی تو پھر کیا اظہار. خود حضرت امام قاضی اعظم رحمہ اللہ نے حقوق اہل بیت کو جو لکھا، کیا لکھا اس میں؟ معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت. یہ ترتیب کیا معصوم بنانا چاہ رہے ہیں؟ محبت کی اس گہرائی میں اتارنا چاہ رہے ہیں اور اس نہج میں لگانا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک اور حسنین کریمین تو حسنین کریمین ان کا شہزادہ بھی ہو تو اس کے حضور بھی کہا جائے کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا. اب چھوڑیے معصوم کے ساتھ یہ آئے پلہ مجھے لگ گیا کہ بندہ کہہ دیا امام نے تو یہ تو خدا بنا دیا. میں نے کہا جب تم دیو کے بندے بننے تیار ہو گئے تو انہوں نے اگر غوث کا بندہ خود کو کہہ دیا تو پھر کیا ہے؟ تو جب دیو کے بندے کے لیے تعویل ہو سکتی ہے تو یہاں پر کہنا کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ مجھے اگر برا بھی کہے گا تو غوث اعظم آپ کا کہے. یہاں سیدہ زہرا پاک کی بات نہیں، اس نسبت کی بات ہے. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا. تو جہاں عصمت ہے وہاں بندہ بھی تو ہے. ابدیت تو خاصہ الہی ہے. عبادت جو ہے عبادت کا مستحق اللہ ہے اور عبادت ابدیت بمعنی مفہوم یہاں پر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. نہیں آپ تشریح کیجئے یہاں پر بندے کے ساتھ غلام ذکر کیجئے. میں نے کہا پاگلوں سے ہم نہیں بات کرتے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ لہذا ہمارے بزرگوں کے اشعار پر اعتراض بھی اسی وجہ سے لگتا ہے کیونکہ پہلے ایک ذہن بنا لیا گیا ہے یہ بات سچی بھی کرے گا تو غلط کرے گا. اگر شاعر، توجہ میں چاہتا ہوں، اگر شاعر تفصیلی کلام کرے تو شاعری کیسے؟ وہ اجمال ہی تو کرے گا. اور متکلم اور محقق اگر وہ تفصیل لائے گا تو پھر 15 دن بھی کم ہے. اگر وہ ایک لفظ قطعی اور غیر قطعی کہہ دیا تو بات تو واضح ہو گئی نا. اب میں صرف دس بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان بچوں سے کہ خدا را ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کیوں شکار ہو رہے ہیں اس چیز کا؟ اب میرے دوستو بزرگوں، بات کو ختم کرتے ہوئے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ کیا مقام وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھ گئے. تحفہ میں رابضیوں کے منہ کو چپکا کر ہم بیان کرتے ہیں. دیکھ کیا لکھا، حضرت امیر و ذریت طاہرہ بنا دیا معصوم. امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا حضرت امیر، اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں ابھی بات یہاں پر ہوئی کیوں آپ نے بات کی. شاہ صاحب قبلہ گاڑی میں بھی یہ فرما رہے تھے، بار بھی یہ فرما رہے تھے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے خود کو اتنا پابند کریں گے کہ رشتہ صحابیت میں جڑا ہوا کوئی ذات مبارکہ چاہے آخر میں بھی آئے، ان کے لیے جب کوئی خطا کہے تو صاحب بحری شریعت چیخ اٹھیں. اب یہ کتاب الاعتقاد عقیدے کے بیان، صاحب بحری شریعت کہہ اٹھے. فرمایا کہ نصوص میں باغیہ کا لفظ آیا، فیت باغیہ کا لفظ آیا، اور لفظ باغیہ احتمال رکھتا ہے مشترک ہے. مشترک ہے اناد میں بھی اور اجتہاد میں بھی، تو یہ بھی مشترک ہو گیا. وہ لفظ باغی مشترک ہے اناد میں بھی اور اجتہاد میں بھی. لیکن ہمارے اس دور کے اندر اس عبارت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. لفظ باغی ایک لفظ بد بن چکا ہے، تفہیم کر رہا ہوں اس کی، ایک برا بن چکا ہے، بہتر نہیں ہے، بولا نہیں جا سکتا. اس سے تبادر ذہنی، بغاوت، عناد، دشمنی، غلط اور گندے خیالوں کی طرف جاتی ہے. فرما روک دیا گیا کہ اصطلاحی طور پر اگر آ جائے تو اس کو ادھر رکھا جائے گا، کیونکہ اہل عرب جس معنی میں مکر کہیں وہ اور ہے. قرآن میں جو کہا اس کو لائیں اس ترجمے تو سارا معنی بگڑ گیا جو شاہ صاحب بیان کر رہے تھے. تو اب لفظ باغی نصوص میں آنے کے باوجود
فیت الباغیہ کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ ذکر کرنے کے باوجود ارشاد فرمائے کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ نہ استعمال کیا جائے اسات ہے تو جیسے لفظ باغی متن میں ہو کر اس کا ترجمہ اسات ہے تو خطا کے لفظ کو پڑھ دینا اور اس کو پھر پنجاب کے معاشرے میں رائج کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لہذا اب یہ اور چیزیں حضور شاہ صاحب حجت الاسلام اس پر فرمائیں گے، لیکن جو میں سمجھ سکا بری شریف کی نسبت سے، بزرگوں کی نسبت سے، کتابوں سے، یہ ساری چیزیں واضح وہاں پر میرے دوستوں موجود ہے۔ ایک لفظ واپس لینے سے سارے معاملات حل ہوتے ہیں، اور وہی تقاضا مؤدبانہ طور پر جو کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اگر خطا سے ہٹ کر نہیں فلاں بزرگ نے فرما دیا، لفظوں کی تبدیل سے رجوع ہو گیا، تو کیا آپ نے رجوع قبول کیا اس کو؟ کہا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا بزرگ کا کلپ کیوں چلایا؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ مجھے ابھی آتے ہوئے ایک اتنا بڑا میسج ہمارے ایک رضوی دوست کا آیا، ٹھیک ہے، اور پوری تفصیل لکھی کہ محدث کبیر نے ارشاد فرمایا کہ لفظوں کی تبدیل۔ میں نے کہا یہ بھی قابل محل نظر ہے ابھی کہ یہ کیا ہے، ہم حضرت سے پوچھیں گے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، پوچھیں گے ان سے، درخواست کریں گے، معاملہ سمجھائیں گے۔ ہم پاکستان میں چنے نہیں بیچ رہے، اگر بدنام بھی ہے تو بریلی مقدسہ کی وجہ سے، اور نام بھی اگر ہے تو بریلی مقدسہ کی وجہ سے، چنے نہیں بیچ رہے۔ تو ہم پوچھیں گے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا، مقصد کیا تھا حضرت، کیا کہنا چاہتے تھے؟ لفظوں کی تبدیلی کو اگر آپ رجوع پر ظاہر بھی رکھیں تو کیا جناب والا تنزل فرما کر اسے رجوع سمجھتے ہیں؟ کہا یہ تو رفظ ہے۔ تو میں نے کہا پھر کلپ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا نہ کریں، نہ کریں۔ میری بات اگر سخت گزری تو پھر ہم کرتے، نہ کریں، کیونکہ ایک تفہیمی اور ایک پیغام پہنچانے کا اجتماع ہے۔ خدا نہ کرے ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے اور یہ ہمارے بزرگوں کی ساری محنت برباد جائے۔ نہ نہ نہ، یہ آنا نہ مناظرے کے لیے، نہ مباحثے کے لیے، نہ چیخ و پکار کے لیے، ایک آپ کو حق کی صدا اور اتمام کرنے کے لیے، اور اتمام بھی کوئی آگے چڑھائی کے لیے نہیں، بندہ نہیں ضائع کرنا چاہتے ہمارے بزرگ، تعلیمات کا احسان رکھنا چاہتے ہیں۔ جو اگلے کی تعلیمات کا احسان رکھ کر وہ یہاں تک آ گئے تو سیدہ زہرا کا احسان رکھتے ہوئے لفظ واپس نہیں لیا جائے۔ مراد و مقصود یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حضرت کیا فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، فرمایا حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیرا و مرشدہ می پرستن۔ می پرستن اسمت ثابت ہو گئی، لو جی لے آئے۔ پرستن کا کیا معنی؟ لائیں اور لغت اٹھائیں، یہ تو پوجنے کے لیے بھی آتا ہے، فلاں کے لیے بھی آتا ہے، فلاں کے لیے بھی آتا ہے، تو کیا معنی لیں گے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب کیا پنجتن پاک کو پوجنے کی بات کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ جب رافضی نے تانا دیا تھا کہ تم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، شاہ صاحب نے گردن پکڑ کے کہا اور رافضی تو ہمیں بتائے گا اہل رسول کا کیا مقام ہے، پنجتن کا کیا مقام ہے؟ اور اتنے بڑے جملے رافضیوں نے یا علی کرم اللہ، رافضیوں نے جھوٹ، مجھے ایک رافضی کہنے لگا کہ آپ کبھی ہماری کتابیں نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا ان کی شان میں سچ اتنا ہے کہ مجھے بنڈل بازی کی ضرورت ہی نہیں۔ باقر مجلیسی کی بنڈل بازی کون پڑھے گا؟ آسمان پہ ادھر ادھر تارا سٹی ماری ہے کہ، تو یہ بنڈل بازی، ان کی شانیں اتنی بلند ہے کہ جھوٹ بھی بنایا جائے تو وہ جھوٹ بھی اس جھوٹی عظمت، لفظاً ظاہری کہہ رہا ہوں، اس کو کسی کی شان کو ایسا نہیں ظاہر کر سکتا جو اللہ نے حقیقی شان اہل بیت کو عطا فرمائی ہے، جس کو اہل سنت بیان کر۔ فرمایا حضرت امیر و ذریت طاہرہ جناب علی، اور کیا لفظ کہا؟ علی نہیں لکھا، امیر لکھا، کہ جب علی موجود ہو تو امیر آپ ہیں، علی کی موجودگی میں امیر کوئی نہیں ہو سکتا، رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن وجہ الکریم۔ اور جب حسن دے دے تو پھر کسی کو چڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، جو ابھی اقبال چشتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے۔ تو لہذا یہ ہے بیلنس اہل سنت کا کہ نجم ہے اور نہ ہو عطرت رسول اللہ۔ فرمایا حضرت امیر جن کا ذکر متن میں ہوتا ہے، حاشیے میں نہیں ہوتا، جو اس ذکر کی اصل مراد ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے لکھا، جو خود مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے کہ بعد خلفائے ثلاثہ جس کی عظمت پر اجماع ہو چکا ہے، اور یہی بات حضرت خالص الاعتقاد میں حضرت امام محمد رضا نے لکھا کہ فرمایا کہ میں صرف ضمناً وضاحت کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم آئیں کہ وہاں احتیاط کتنی، توجہ کرنا، صرف بات سمیٹ دیتا ہوں میں یہاں پر کہ
فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو ہم مغفور یقین کرتے ہیں، جنتی ہیں، لیکن بات جب حضرت مولا مرتضیٰ کی آئے، یہ امام احمد رضا خالص الاعتقاد جو اہل سنت کا مقدمہ ہے، کیا لکھ گئے؟ فرمایا علی المرتضیٰ کی پرواز، خلاصہ بتا رہا ہوں، ایسی ہے جس طرح کہ ایک سواری کو بجلی کی طرح طاقت ملے اور اس سے کہا جائے مسافت طے کرو، تو فرمایا بجلی کی طرح اپنی مسافت کو طے کرنے میں کوئی سواری تھک سکتی ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے علی کا مرتبہ اس سے بھی اونچا ہے۔ یہ امام احمد رضا کیا ہو گیا؟ رفضیت ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ یہ ساری عبارتیں پھر ہضم نہیں ہوں گی، پھر ہر ایک پر ایک ڈاٹ کھڑا ہوگا، ہر ایک پر ایک شک کھڑا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ امور تکوینیہ بیشا وابستہ دانن، ہم حضرت علی کی اولاد پنجتن پاک کے لیے امور تکوین کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو نبوت کے لیے مان رہے تھے آپ، عصمت ثابت ہو گئی، کہاں جائیں گے آپ؟ وہ فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام اینشا رائج و معمول گریدہ، فرمایا درود ان پر پڑھیں گے، کہ درود تو نبی پر ہوتا ہے، تو میں نے کہا تو شاہ صاحب نے لکھ دیا، منت میں نے کہا شاہ صاحب نے لکھ دیا، فاتحہ کا شاہ صاحب نے لکھ دیا۔ فرمایا یہ رائج ہے، اور میں بات کھولنا نہیں چاہتا، میں دوستوں سے کہتا ہوں تحفہ اسنا شریع اٹھائیے، اس سے 3 درجہ اوپر والی لائن پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جہاں خلفائے شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے مرتبے کو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق لوگ تانے دیں برطانیہ سے کہیں سے ہمیں، میں نے کہا اسی عقیدے پر آج بھی کھڑے ہیں اور وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن جو مسئلہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے مقام کا وہ کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل بیت، میری اولاد کی پہچان جواز علی الصراط، پل صراط کی بھیانک منظر سے گزر جائے گا۔ محبت آل محمد، فرما امان من العذاب او کما قال، اور ولایت معرفت، میں بات معرفت کس کو کہیں گے آپ؟ پہچان کو، پہچان ہوگی تو محبت آئے گی، محبت ہوگی تو دفاع آئے گا۔ کہتے کیوں آ گئے آپ یہاں پر؟ ہم نے کہا کسی کو چڑھانے کسی کو زیر کرنے نہیں آئے، یہ آنا دفاع تھا، کیوں؟ اس لیے کہ محبت تھی، محبت تھی تو دفاع تھا، کیونکہ پہلی منزل معرفت جو آپ کو جانتا نہیں وہ پیار کیا کرے گا، اور پیار کرتا ہو اور دشمنوں کے حوالے کر دے تو یہ کوئی پیار ہے؟ تو معرفت آل محمد وہ اگر ٹھیک ہوئی ہے تو پھر محبت آل محمد، وہ اگر ٹھیک ہوئی ہے تو ولایت آل محمد۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی مبارک کتاب الامن والعلا میں سب سے آخری حدیث سرکار کی شان میں جو نقل کی جم الجوامع سے، وہ یہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وصال میں اپنی شہزادی ام المومنین سیدہ حفصہ سے یہ کہا تھا 6 رکنی کمیٹی بنا کر کہ وہ شورا منتخب ہو گئی اور وہ خلیفہ لائیں گے، تو سیدہ حفصہ پاک نے یہ عرض کی کہ ابا حضور لوگ کہہ رہے ہیں اور لے آؤ، فرمایا بیٹی جن کا میں نام لے رہا ہوں 6 کا، ان کے مقابلے کا کوئی روز زمین سے دکھا دے بندہ۔ سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، یہ شورا بنائی فاروق اعظم نے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ سیدہ نے پوچھا کیا ہے یہ لوگ، تو ہر ایک کی خود مرفوع روایت الگ الگ بتائی۔ فرمایا علی وہ ہے جن کو رسول اللہ نے اپنا بھائی فرمایا، عثمان وہ ہے جن کو کہا کہ تیرے جنازے میں آسمان سے فرشتے آئیں گے، طلحہ کو یہ فرمایا، سعد کو یہ فرمایا، اور فرمایا بیٹی عبد الرحمن تو کمال ہی کا نکلا۔ بات یہاں ختم کریں، بیان تقریر میں بات کر رہا ہوں، کیا کمال کا؟ فرمایا ایک دن فاروق اعظم کہتے ایک دن میں اور عبد الرحمن حضور علیہ السلام کے حجرے کے سامنے کھڑے تھے، حسنین کے رونے کی آواز آئی، یہ مجلس آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، حسنین کی رونے کی آواز آئی، سرکار باہر تشریف لائے دہلیز پر اور صحابہ کی طرف دیکھا اور یہ انعام بانٹنے کے لیے ارشاد فرمایا گھر میں کچھ رکھا ہے تمہارے لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں سرکار کی کیفیت دیکھ کر میں نے جلدی سے جوتا پہنے لگا، عبد الرحمن جوتا پہنے بغیر ننگا پیر بھاگا، گھر جا کر بیوی سے کہنے لگا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سے آٹا ہے، کہا بناؤ، 2 روٹیاں بنائی، گرم روٹیاں لے کر وہ آئے، معصوم بنا دیا، معصوم بنا دیا، 2 روٹیاں لے کر آئے، سرکار کے دستے مبارک میں پیش کی، سرکار گئے، سیدہ زہرا پاک نے حسنین کو کھلایا، حضور آئے تو چہرہ چمک رہا تھا، چہرے پر شادابی تھی، فرمایا او عبد الرحمن ادھر 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 2 پراٹھے، فرمایا ادھر آ گئے، فرمایا کفاک اللہ امر دنیا کا،
عبد الرحمان جب تو پراٹھے لایا نا تو میری بیٹی نے میرے نواسوں کو کھلایا، وہ خوش ہوئے تو میری بیٹی خوش ہوئی، میری بیٹی خوش ہوئی تو میں خوش ہوا، آج ساری منزلیں 2 پراٹھے میں طے ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کفاک اللہ امر دنیا، عبد الرحمان خدا تیری دنیا کو خیریت سے گزارے، وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ، آخرت کو چھوڑ دے، ان 2 پراٹھوں کے عوض جنت مجھ سے لے لینا۔ لہذا میرے دوستو یہ رفض نہیں ہے، یہ تقاضا محبت ہے، یہ تقاضا محبت ہے۔ وہ حضرت عمر جو دعا کے لیے حضرت عباس کے قدموں سے لگے، ثم جسا لرکبتہ، لوگ کہتے پیر کی چوکٹ کیا ہوتی ہے، میں نے کہا یہی چوکٹ ہوتی ہے، لرکبتہ، لرکبتہ کا ترجمہ کر، ثم جسا لرکبتہ۔ استسقاء بخاری میں بھی ہے، المنتظم میں موجود ہے، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھائی اور ثم صلی و خطبہ، چلتے ہوئے آئے۔ ہمارے کچھ بھائی یہ دیکھیں اس طرح بیٹھے ہیں، ٹانگ اٹھا کر کپڑا باندھ کر، یہ اہل عرب کا طریقہ ہے۔ صف کے اندر ایک آدمی اس طرح اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم جن کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع ہے، چلتے ہوئے سب سے آئے، کہتے ہیں بھکی شریف کیوں گئے، علی پور شریف کیوں گئے، اجمیر کیوں گئے، خدا یہاں نہیں سنتا تھا؟ تو میں نے کہا حضرت عمر سے پوچھو نا کہ مصلی پر نہیں سنتا تھا تو چل کر کسی کے قدموں پر آئے؟ یہ حدیث پاک۔ حضرت عمر آئے، ایک ایسی شخصیت جو بیٹھی ہوئی تھی، ثم جسا لرکبتہ، میں تو اس کا عشم ترجمہ کرتا ہوں کہ اپنا سینہ ان کے گھٹنوں سے لگایا۔ میں نے کہا چلو تم عربیت پر شک نہ کر دو، تو پھر یہ کہ ثم جسا لرکبتہ، ان کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا لیا، ان کے گھٹنوں سے چمٹ گئے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ فاروق اعظم افضلیت مقام، جن کی رائے پر قرآن اترے، سارے مسلمات ہیں، وہ مجھے پیچھے سے کہتے چپ کر، یہ خون رسول ہے، میرا آنا دے، خون رسول۔ ثم جسا لرکبتہ، 2 منٹ۔ حضرت عباس، وہ جب کون تھے؟ وہ سرکار کے چچا حضرت عباس، سیدہ زہرا نہیں تھی، وہ حضرت عباس پاک ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، جن کے لیے فاروق اعظم سواری سے اترتے ہیں۔ یہ البدایہ دیکھیے ان کے ترجمے میں، سواری سے اترتے ہیں اور تراجلا اکراما لہو، پیدل آتے ہیں، اور جب تک حضرت عباس گزر نہ جائے تو اٹھ کر سواری پر دوبارہ نہیں بیٹھتے۔ یہ حضرت عثمان کا عمل ہے، یہ حضرت فاروق اعظم کا عمل ہے، یہ رفض کا پھیلاؤ نہیں، یہی تقاضا حدیث ثقلین ہے، یہی مقتضائے حدیث ثقلین ہے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے آپ۔ حضرت عباس، لفظ گھٹنا کو دیکھیں گے نا تو کراچی والے تھوڑے خشک ہیں، ان کو جگانا پڑتا ہے، پنجاب کی تو مٹی مٹی میں عشق ہے۔ ہاں، گھٹنے کے ساتھ سینہ لگا کر، اور مجھے شاہ صاحب کی بات پسند آتی ہے اور وہ حق ہے، شاہ صاحب کی تو رفتار بہت بلند، لیکن واقعی میں یہ بات ایسی ہے کہ حضور ایک دفعہ اس حدیث کو لے کر میں اپنی لائبریری میں ناچا کہ کیا مقام ہے، فاروق اعظم کا قد دیکھو، مقام دیکھو، اس کو پڑھو، حضرت عباس کو دیکھو، پھر یہ آنا دیکھو، پھر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا دیکھو۔ بولو نا سبحان اللہ، تقریر کی داد کے لیے نہیں، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ثم جسا لرکبتہ، اب بتا دیا ایاک نعبد پڑھا کہاں جاتا ہے، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرتے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فاروق اعظم کے جملے۔ گھٹنا پکڑا حضرت عباس کا اور بات کی اللہ سے، اسی کو تو قبلہ کہتے ہیں، اسی کو تو مرشد کہتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں، جہد کہتے ہیں۔ کوئی پتھر کی مبارک عمارت قبلے کو تھوڑی سجدہ ہوتا ہے، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، لیکن جہد بھی تو کچھ ہوتی ہے نا، تو اسے جہد بنایا گیا۔ یہاں دیکھیے بات اللہ سے کی، لیکن گھٹنوں پر ہاتھ حضرت عمر نے، مراد رسول نے حضرت عباس کے رکھے اور فرمایا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو کہ گھٹنے پہ ہاتھ تو ان کے رکھا تھا، میں نے کہا اس کے سنی بنے گا نا تو پھر خارجی والا ذہن نہیں آئے گا، ادھر سے وہ ہمیں رافضی بنا رہے ہیں تو کیا ہمیں خارجی بنا رہا ہے؟ تو یہ نعبدو اللہ ہی کے لیے کہا ہے۔ نازک مزاج، مثلاً غور کیجئے، ہمارے ایک میں بات کیونکہ ادھوری نہ رہ جائے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بدعت اور شرک کے فتوے کی عادت لگ گئی ہے، وہ اپنا ریمائنڈر لگاتے ہیں ہر 3 منٹ کے بعد گھڑی میں، جب تقریر کرتے ہیں تو پھر تقریر کریں حضور کی شان میں بھی تو رک کر کہتے ہیں بدعت، شرک، کفر، تو عوام کہتی ہے نعرہ تکبیر، بس
مولوی زندہ ہے، علم زندہ ہے. جہاں وہ 3 منٹ کے بعد بدعت کا لفظ بولنا بھول جائے تو لوگ کہتے ہیں نہ اس کا علم خوش ہو گیا. تو یہ ذمہ داری معصوم کہنے کی اور اس کی وضاحت کی ہم پر نہ لگائیں. یہ ریمائنڈر ہم نہیں لگا سکتے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ایک دفعہ بات کی جا سکتی ہے، توجہ ہے آپ کی. دعا کہتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اللہم اغفر لنا ورحمنا وارض عنا. اے اللہ بخش دے عمر کو، راضی ہو جا عمر سے، راضی ہو جا عمر سے، رحم کر دے عمر پر. حضرت عباس نے چہرے کو دیکھا، دونوں کی آنکھیں ملی، آگے کچھ نہیں کہا، اٹھ کر گھر گئے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی حاد الغدران، حضرت عمر گھر میں نہیں پہنچے، جو چہرے کو دیکھ کر بات کی تو طوفانی بارش شروع ہو. لہذا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. وہ مقصود پر بھی بڑھ گئے ہم سے. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مقصود پر بھڑو گے تو پھر بندے پر بھی آنا پڑے گا. لیکن بات اس بات کو، اس چیز پر میرے دوستوں بزرگوں، ہم اس کا تتمہ کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کہ نور بنت نور، زوج نور. اس کو کبھی گنگنائیے. پتھر دل بھی ہو تو وہ نرم ہو کر ایک چشمہ صافی ہو جائے. نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. واہ حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ہمارے بہت محترم مہمان اور اس قافلے کے ایک اور مجاہد حضور قبلہ پیر سید منور علی شاہ صاحب بخاری، آپ بھی جلوگر ہوئے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور حضور قبلہ حجت الاسلام تشریف لا چکے ہیں. خطاب ہوگا. ابھی گزشتہ پرسوں انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں بہت سے لوگوں کی تسلی ہوئی، تشفی ہوئی، جس کا شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا. 20 سال ہو گئے مجھے ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے ہوئے، مختلف علماء کے ساتھ سوالات کرتے ہوئے. قبلہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اس کے گواہ ہیں کہ کئی بار پروگرام کے بعد چند علماء یہ کہا کرتے تھے کہ تم کیسے سوالات کرتے ہو. تو میں سمجھا کہ کیفیت اس شعر کی طرح ہو گئی کہ مجھ کو مکتب میں کون رکھے گا. اب میں مشکل سوال کرتا ہوں، لیکن حجت الاسلام کے ساتھ سوال کر کے اور ان کے جواب سن کر مجھے پتا چل گیا کہ دنیا انہیں حجت الاسلام کیوں کہتی ہے. پتا چل گیا. اور میں اب اس سے خائف نہیں ہوں کہ مجھ کو مکتب میں کون رکھے گا. اب میں مشکل سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے سوال کسی اور سے نہیں کیا، حجت الاسلام سے کیا ہے. اور ایک موقع ایسا بھی آیا میں نے شاہ صاحب سے وہ بریک ہم نے نہیں لی تھی، وہ ٹیکنیکل بریک تھی کہ جب رک گئے وہ کارڈ چینج کرنا تھا کیمرہ سے، تو میں نے سوال کا ذکر کیا کہ حضور یہ سوال ہے، بلکہ حکم کا سوال تھا کہ حکم کیا لگائیں گے.
शरई हुक्म क्या होगा, शरई फतवा क्या होगा। शाह साहब ने उसकी वजह बयान फरमाई और उस वजह से मेरी भी तसल्ली हुई, बाकी सबकी भी तसल्ली हो गई। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर फिर ये सवाल ना पूछूं, ये सवाल ना पूछूं। शाह साहब गवाह हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो चाहे पूछे। मैं समझ गया कि मैं जो चाहूं पूछ सकता हूं, इसलिए कि सामने हुज्जतुल इस्लाम बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम, अल्लाहु अकबर। जिंदा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो देख भी लिया लोगों ने इंटरव्यू में। शाह साहब किबला ने फरमाया, और वो बड़ी हम उससे इत्तेफाक करते हैं, इसलिए कि ये जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये इंतशार फैलाने के लिए नहीं बल्कि इंतशार से कौम को बचाने के लिए हो रहे हैं। शाह साहब किबला ने फरमाया कि बेटा 1 मिनट नहीं लगता हुक्म लगाने में। आवाज नहीं आई है मुझे? 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन जिस दिन इरफान शाह मशहदी ने हुक्म लगा दिया, मुझे खौफ है, ये डर है कि यहां पर लाशें ना बिछ जाएं। मैं सिर्फ उस लम्हे से डरता हूं और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये साबित हुआ कि हमारे अकाबिर इंतशार फैलाने के लिए तकरीरें नहीं कर रहे हैं, इंतशार को खत्म करने के लिए तकरीरें कर रहे हैं, इंतशार को खत्म करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इंतशार से कौम को बचाने के लिए और उनकी कल्बी तसल्ली, रूहानी तसल्ली, उनकी इल्मी तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और हमें तो अदब सिखाया गया। अभी बार बार लाइट जाने की वजह से साउंड खराब हो रहा था, बंद हो जाता था। किसी बच्चे ने कहा ये साउंड ही अच्छा नहीं है। मैंने कहा तुम ये कह रहे हो, उस साउंड वाले की निस्बत तो देखो, है जिसकी निस्बत फारूकी हो उसको तुम कह रहे हो अच्छा नहीं है। यही तो सीखने आए हैं हम यहां, निस्बतों का अदब ही तो सीखने आए हैं, ये कैसे कह रहे हो? तो हमें तो समझ आ गई है, समझाना उनको है जिनको अभी तक समझ नहीं आ रही है, समझाना उनको है। इससे पहले कि किबला का खिताब हो, मैं हुजूर किबला शहजादा हाफिजुल हदीस किबला पीर सैयद महफूज शाह साहब मशहदी के हुक्म पर उनकी तामील, और मैं उनके हुक्म पर किबला शाह साहब के हुक्म की तामील पर ही हाजिर हुआ। और मेरे लिए बड़ा फ़ख्र है, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर हाजिर हूँ और इस नशिस्त का मैं हिस्सा हूँ। मैं अपने बच्चों को बता सकूँगा कि मैं भिक्की शरीफ भी गया था। मैं उनके हुक्म की तामील के तौर पर खिताब से पहले नात के लिए इंतहाई मुमताज़ मोहतरम सना खां